बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सुमैरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, पाकिस्तान के खारजा मामलात पर सबसे पहले बात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़, आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा से मुलाकात की उन्होंने, और इसके साथ ही साथ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से भी अहम मुलाकात हुई। दीगर अहम मामलात के साथ साथ ईरान और अमरीका के दरमियान जौहरी मुआहदे से मुतालिक ईरान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने ये उम्मीद ज़ाहिर की कि मुआहदे के दीगर जो फ़रीक़ैन हैं वो अपने वादों पर कायम रहेंगे। इसके अलावा अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो भी अगले हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। इस तमाम तर मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है जनाब इरशाद साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में शिरकत के लिए। इसके अलावा अयाज वज़ीर साहब हमारे साथ होंगे, साबिक़ सफ़ीर हैं। आप सर, आपके प्रोग्राम में शिरकत का भी बहुत शुक्रिया। और उस्मान डार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। सर, आपके आमद का भी शुक्रिया। इकराम सहगल साहब भी प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे, आप सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सर, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। इरशाद साहब, आपसे स्टार्ट करूँगी। फरमाइएगा सर, अमरीका जो है वो नवंबर में मुमकिना तौर पर जौहरी हथियारों के हवाले से पाबंदी लगा देगा ईरान पर, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि बाकी फ़रीक़ैन जो हैं वो अपने वादों पर कायम रहेंगे। सर, बड़ी अच्छी बात है पाक ईरान ताल्लुकात के हवाले से जो हमारी तरफ से जस्टर गया। देखिए, महसूस ये होता है, अगरचे ये एक दूर की बात लगती है और अजीब सी दीवाने का ख्वाब लगता है, अमरीका बैनुल-अक़वामी सियासत में और डिप्लोमेसी में आहिस्ता आहिस्ता तनहा हो रहा है। यूरोप के कई ममालिक अब उस तरह से अमरीकी पैरवी नहीं करते जिस तरह पहले किसी ज़माने में किया करते थे। सही। और ईरान के मामले पर भी आप देख रहे हैं कि इस माहदे से वो निकल गया है। रूस और चीन जो हैं वो तो ज़ाहिर बात है कोई बहुत ज़्यादा उसके इत्तेहादी नहीं हैं, लेकिन यूरोप में भी इसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जा रहा। और अमेरिका का ये इसरार के तमाम ममालिक जो हैं ईरान के साथ तिजारत बंद कर दें, उसकी नाकाबंदी कर दें इक़्तिसादी, और ये वो कुछ के लिए बहुत ज़्यादा तैयार नहीं है। ऐन मुमकिन है किसी न किसी स्टेज पर वो मजबूर हो जाएँ, लेकिन अमेरिका तन्हाई की तरफ बढ़ रहा है। और ट्रंप साहब की ये जो एक तरफ़ा कार्रवाइयाँ हैं, एक तरफ़ा एक तन्हा परवाज़ है, उसकी सोलो फ़्लाइट है, जी। ये अमेरिका को तन्हा कर रही है, अमेरिका को महदूद कर रही है। और जिस तरह इस खित्ते में उसने इंडिया के साथ खड़ा हो के चीन के साथ ताल्लुकात पहले उसके बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान के साथ भी बिगाड़ लिए हैं। ईरान के साथ बेहतर होते ताल्लुकात को रिवर्स गियर लगा दिया है। और तुर्की के साथ उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं रहे, जो ज़ाहिर है नेटो का मेंबर मुल्क है। तो यूँ महसूस होता है कि नए पावर सेंटर्स आलमी सतह पर वजूद में आ रहे हैं और वो अमेरिका का घिराव करने की कोशिश कर रहे हैं, और पाकिस्तान इससे भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। सही। अगर हमारी इक़्तिसादी मजबूरियाँ ना हों और जिसकी वजह से हम जकड़े हुए हैं, तो शायद हम ज़्यादा बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकें। क्योंकि इस वक्त इसमें कोई शक ही नहीं है कि अमेरिका को अफ़गानिस्तान में शिकस्त हो चुकी है फ़ौजी सतह पर, और अब वो उस शिकस्त में पाकिस्तान को शरीक करना चाहता है या उस शिकस्त को पाकिस्तान के ज़रिए फ़तह में बदलना चाहता है। तो हमारी जो कोशिश ये है कि अगर किसी तरह सऊदी अरब ईरान के ताल्लुकात बेहतर हो सकें तो हम ईरान के साथ खड़े होने की पोजीशन में होंगे, बशर्ते कि वो सऊदी अरब की कीमत पर ना हो, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बिगाड़ कर ना हो, क्योंकि हम किसी भी तनाज़े का हिस्सा नहीं बन सकते। हम तनाज़े के हल का हिस्सा बन सकते हैं, जो हमारी कौमी पॉलिसी भी है, हमारा आइन भी इस पर हमें पाबंद करता है और हमारा मुफाद भी इसी में है। ठीक है। अयाज वज़ीर साहब, आप फरमाइएगा, जिस तरह से इरशाद साहब ने ये कहा कि अमेरिका जो है अब तमाम तर मामलात को सामने रखते हुए सोलो फ्लाइट पर सवार होता दिखाई देता है। सर, आप इत्तफाक करते हैं इससे? और दूसरी बात ये कि माइक पॉम्पियो जो है वो भी आ रहे हैं नेक्स्ट वीक, और ईरानी वज़ीर ख़ारजा की भी जो मुलाकात हुई है पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा के साथ। सर, सिफारती सतह पर पाकिस्तान को इस मुआहदे का हिस्सा बने रहने पर क्या फ़ायदा होगा? देखिए, अमेरिका दुनिया का सोल सुपर पावर है, उसे भी मालूम है कि इस पॉलिसी से उसको मुश्किलात का सामना है, लेकिन जाहिर बात है वो अपने मफादात देखते हैं। वो ये समझते हैं कि उनके ख्याल में कि अगर हम ये स्टांस ले ले तो ये अमेरिका के फ़ायदे में है। बाकी दूसरे ममालिक कितने अमेरिका को तंग कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं, ये दूसरा सवाल है। लेकिन हमें अपना मफाद देखना है इसके अंदर, हमें इसमें नहीं पड़ना है कि अमेरिका आइसोलेशन की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। वो जाने, उसका काम जाने। हमारा इसके अंदर कितना फ़ायदा होगा कि हम
کسی کی طرفداری کرے یا نہ کرے. میرا خیال ہے ہم نے صحیح سٹانس لیا ہے. ایران کے معاملے میں امریکہ ڈیفینسو پہ ہے کیونکہ پہلے انہوں نے نیوکلیئر ڈیل سائن کیا تھا. اب اس سے وہ یک تنہا نکل رہا ہے, دوسرے ممالک اس کو اسی طرح ویلڈ سمجھتے ہیں. تو اصولاً ایران کا موقف صحیح ہے اور پاکستان نے بھی صحیح موقف اختیار کیا ہے کہ ایران کا یہ نیوکلیئر ڈیل کے بارے میں جو سٹانس ہے پاکستان اس کو سپورٹ کرتا ہے. باقی رہی ایران کے اوپر امریکہ کے سینکشن, دوسرے ملکوں کو یہ دیکھنا ضرور پڑے گا کہ اگر وہ امریکہ کے خواہشات کے برخلاف ایران کے ساتھ اپنے تجارتی اور کاروباری تعلقات بڑھانا چاہیں تو وہ امریکہ کی ناراضگی ظاہر باتیں مول لیتے ہیں. اب ڈائریکٹلی تو امریکہ ادھر نہیں پڑے گا کہ آپ ایران کے ساتھ یہ چیزیں بند کر لے, لیکن امریکہ کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں. انٹرنیشنل فورم پہ, آئی ایم ایف میں, ورلڈ بینک میں, باقی جہاں جہاں سے بھی پیسہ ملتا ہے وہاں پہ امریکہ کی پہنچ بہت دور تک جاتی ہے. تو اگر ڈائریکٹ ہمارے ہاتھ نہ مروڑ سکیں تو انڈائریکٹ تو ضرور مروڑ سکتے ہیں. تو ہمیں اپنے مفاد کو بھی بچانا ہے, ایران کے ساتھ دوستی کو بھی نبھانا ہے, امریکہ کو بھی ناراض نہیں کرنا. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں چلنا پڑے گا. جیسے کہ پہلے بھی ہم اس مسئلے کو کچھ حد تک اچھی طرح بھگت چکے ہیں. اب رہی ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کا, اس میں بھی ہم نے اچھا رول ابھی تک ادا کیا ہے کہ دونوں کے ساتھ ہم اچھے تعلقات بھی رکھنا چاہتے ہیں اور دونوں کے آپس کی چھپ کلش میں ہم نہیں پڑتے. بلکہ اگر میں صحیح یاد کرا دوں تو مجھے عمران صاحب کا ایک بیان یاد آتا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کے درمیان میں صلح کرنے کی کوشش کریں گے. تو اگر دونوں ممالک پسند کریں تو پاکستان یہ رول بھی ادا کر سکتا ہے. اکرام سہگل صاحب, یا صاحب کی بات لے کر آپ کی جانب آؤں گی. جس طرح سے وہ ان دونوں ممالک کے تعلقات پر بات کرے تھے, سر کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ پاکستان نے جس طرح سے جندولہ کے حوالے سے ایران کی مدد کی, اسی طرح سے اب داعش کے معاملے پر بھی حمایت درکار ہے ایران کو. تو اس معاملے پر یہاں ملاقات ہوئی ہے, کچھ تجزیہ یہ بھی سامنے آ رہا ہے ان تمام تر تجزیات کے علاوہ کہ نئی حکومت جو ہے وہ ایران اور سعودی عرب میں مصالحت کروائے, ایسے مقاصد بھی ہو سکتے ہیں اس ملاقات کے, جس طرح سے ارشاد صاحب ان دونوں ممالک کی صلح کی بات کر رہے تھے. سر کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے, بہت ارشاد صاحب نے اور ریاض صاحب نے بات ٹھیک کی ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ رحیل شریف صاحب نے انسسٹ کر کے نواز شریف صاحب کو تہران بھی لے گئے تھے اور سعودی عربیہ لے گئے تھے اس کوشش میں کہ آپس میں دونوں میں کچھ نہ کچھ ہم آہنگی ہو جائے. لیکن انفارچونیٹلی وہ ہو نہیں سکا, اور میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ہماری جو جیو پولیٹیکل اسٹیٹس ابھی ہے, دیکھیے پہلے یورپ الگ تھا اور ایشیا الگ تھا. اب بیلٹ روڈ انیشیٹو کے بعد یوریشیا جو ہے ایک کانٹیننٹ بن گیا ہے, اور ایک کانٹیننٹ میں آپ دیکھیں کہ پہلے جو بغداد پیک کے ہوتے تھے, پاکستان, ایران, ٹرکی مینلی, اس میں ایران اور ٹرکی کے خلاف تو سینکشنز ہو گئی ہیں اور پاکستان کے خلاف بھی ڈو مور کا منترا لگا ہوا ہے. اور اب دیکھیں انسٹیڈ آف یونائٹڈ اسٹیٹس سپورٹ کرے یا یو کے سپورٹ کرے, یہ سپورٹ ان کنٹریز کو رشیا اور چائنا سے آ رہا ہے. تو یہ جیو پولیٹیکلی آپ دیکھیں کہ کمپلیٹ ریورس ہو گیا ہے پالیسی. تو ہم سمجھتے ہیں اس جگہ ہمیں بڑا احتیاط کر کے ایبسلوٹ نیوٹرل پوزیشن کرنا چاہیے, ہمیں کسی سائڈ میں نہیں جانا چاہیے. ہمیں بالکل بولتے ہیں کہ ایک پالیسی اختیار کرنی چاہیے جس کے اندر ہماری دوست ممالک ہے سعودی عربیہ, اس کے ساتھ ہمیں مینٹین کرنا چاہیے. ہماری ٹرپس وہاں پر ہیں, وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن وہ ایڈونچر آؤٹ سائڈ سعودی عربیہ کے لیے نہیں ہے. اور دوسری بات, یہاں پر ایران ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے, ہم نہیں افورڈ کر سکتے کہ ایران کو کسی نہ کسی ہم کریں. اور آپ دیکھیں کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے ہیں. اس فارن منسٹر آنے سے پہلے ان کی ڈیفنس منسٹر صاحب آئے تھے, ان کے ساتھ ہماری ڈیفنس ایگریمنٹس ہوئی ہیں, اور اس کے اندر یہ بھی ہوئی ہے کہ اس کے اندر جوائنٹ پروڈکشن آف سم مٹیریل. تو یہ اچھی بات ہے. انڈیجنس اگرچہ آپ دیکھیں ہمیں کریں, کیونکہ ہمارے خلاف بھی آپ دیکھیں نیوکلیر کے بعد سینکشنز تو تھی ہمارے خلاف, ہمیں بھی اس دشواری کے تھرو ہم گزر چکے ہیں.
تو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ فیوچر میں دیکھنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے دس تھنگ. ایک بات میں ایگری نہیں کرتا ہوں ایاز وزیر صاحب کے ساتھ کہ یونائٹڈ اسٹیٹس سول سپر پاور ہے. ابھی آپ دیکھیں تو چین جو ہے کافی ابھر کے سامنے آ گیا اور رشیا نے کافی ریکور کیا ہے اکنامکلی. تھوڑا بہت ریکور ضرور کیا لیکن رشیا نے بھی ایز اے ملٹری پاور وہ آج بھی ایک بہت پوٹنٹ ملٹری پاور ہے جس طرح انہوں نے دکھایا ہے یوکرین کے اندر اور کریمیا کے اندر وغیرہ اور کچھ نہیں کر سکے ہیں یہ. اور سیریا کے اندر بھی وہ ڈسپائٹ یونائٹڈ اسٹیٹس تھریٹس دے ہیو بین ایکٹنگ ان سیریا. تو رشین کی آپ ان کو ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں ان کی ملٹری پاور, نہیں آپ چین کی کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک واپس دنیا اس یونیپولر ورلڈ کے بعد بولتے ٹرائی پولر ورلڈ پہ واپس آ رہا ہے جہاں پر رشیا چائنا ایک طرف ہے اور ایک طرف یونائٹڈ اسٹیٹس ہے اور باقی ملک جو ہیں یورپین کنٹریز جس طرح ایاز وزیر صاحب نے بڑی اچھی طرح ایکسپلین کیا ہے کہ وہ کافی ناراض ہیں ان سے یونائٹڈ اسٹیٹس سے, کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے سیم چیز جو پاکستان کے ساتھ کرتا ہے ڈو مور منترا, وہ جا کے یورپ کو بولتا ہے, نیٹو کو بولتا ہے کہ پے مور ان سائڈ دس تھنگ. تو آئی تھنک اوور آل اگر دیکھیں تو پاکستان ایک بڑے اچھے پوزیشن میں ہے. ہمارے پاس چیلنج ضرور ہے, چیلنج کو ہم کو ٹرن کرنا ہے اپرچونٹی میں, اپرچونٹی لینا ہے آئی تھنک. اور اگر آپ دیکھیں تو عمران خان کی جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے اور عمران خان کی جو لاسٹ 2-3 ہفتے بڑی شیور سٹیپس ہیں, اس میں کوئی ایسی سٹیپ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ انشور ہے. اور پرٹیکولرلی جب ان کو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے جو بریفنگ دی ہے اور 8 گھنٹے کی بریفنگ دی ہے, اس کے معنی بڑے ڈیپتھ میں گئے ہیں اور بڑے ڈیپتھ میں انہوں نے دیکھا ہے کہ ہماری تھریٹ پرسیپشنز کیا ہیں, ہماری ریکوائرمنٹس کیا ہیں, ہماری بولتے ہیں انٹرنل سیکورٹی ڈائمنشنز کیا ہیں. تو آئی تھنک آل ان آل ہمیں ضرور احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے لیکن وی آر ان ون ون پوزیشن ایٹ دا مومنٹ. ٹھیک ہے سر. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں اگر تو خان صاحب نے بھی کچھ ایسی بات کی کہ جہاں ملکی مفاد ہوگا بیرونی دورے بھی وہ کریں گے. اٹ مینس کہ جو ملکی اندرونی معاملات ہیں ان کو مطلوبہ سمت میں لانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں وہ. تو سر 3 ماہ کا وقت دیا ہے انہوں نے کہ اس کے بعد پھر چاہے کھل کے تنقید کرے میڈیا ہو یا عوام ہو, عوام کو بھی ایسی نصیحت کی ضرورت ہے کہ کچھ وہ بھی صبر کرے. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں عوام اور میڈیا سے 3 مہینے صبر کر لیں گے وہ؟ دیکھیں کرنا بھی چاہیے. 25-30 سالوں سے یہ دونوں جماعتیں مسلط رہی ہیں پاکستان میں, اور اگر حکومت نے 100 روزہ پلان عوام کے سامنے رکھا ہے اور بنیادی ان کے کہنے کا مقصد یہی تھا کہ 100 ڈیز میں کم از کم وہ تمام جو ہم نے منشور میں وعدے کیے ہیں ایک ڈائریکشن میں نظر آئیں گے, جس میں اداروں کی مضبوطی تھی, اکنامک ریفارمز کی بات کی تھی, آج اکنامک کونسل جو ہے وہ اناؤنس کر دی گئی ہے. اور میں تھوڑا سا خارجی معاملات جو ہم بات کر رہے ہیں, سفارتی معاملات پہ بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں قوم کے سامنے ہے گزشتہ حکومت کی کمزور فارن پالیسی کی وجہ سے 4 سال تک تو وہ وزیر خارجہ نہیں لگا سکے تھے. آخری 1 سال میں ایک وزیر خارجہ نصیب ہوتا ہے ملک پاکستان کو. تو پاکستان کے جو سفارتی محاذ پر بڑی کمزور ایک اسٹریٹجی رہی ہے, اور عمران خان صاحب کس حد تک سنجیدہ ہیں پاکستان کی جو ہے یہ فارن پالیسی کو لے کے. فل ٹائم وزیر خارجہ انہوں نے پہلے ہی کیبنٹ میں شاہ محمود قریشی صاحب جو ہمارے سینئر رہنما ہیں ان کی شکل میں ماشاءاللہ ایک فارن منسٹر موجود ہے. تو تمام تر جو فیصلے ہوں گے, فارن پالیسی ہوگی ریجن کے اندر بھی, ان تمام ملکی مفادات کو مد نظر رکھ کے پاکستان طریق انصاف آگے بڑھے گی. اور جو ون ون سچویشن کی بات کر رہے ہیں, آف کورس پہلے پاکستان ہے, بعد میں ہمارے ایک ذاتی تعلقات ہیں. ماضی میں آپ نے دیکھا پرائم منسٹر صاحب جو تھے سابق, ان کے انڈیا کے ساتھ, سعودیہ کے ساتھ بہت دفعہ میڈیا نے بھی دکھایا جی بہت سارے معاملات جو ہیں وہ جی ذاتی دوستیوں کے اوپر جا کر طے کیے جا رہے ہیں. تو پاکستان طریقہ انصاف سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ دیکھیں گے کہ سفارتی محاذ پر جس مضبوطی کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو آواز ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی شکل میں وہ انٹرنیشنل فورمز میں ریکگنائز کی جائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ بات کر رہی تھی پہلے 100 ڈیز پلان کی, اس میں بھی دیکھیں کہ کلیئرٹی کے ساتھ خان صاحب نے جو میڈیا کے ساتھ بھی گفتگو کی ہے, احتساب جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. پاکستانیوں نے ہمیں ووٹ جو دیے ہیں 1 کروڑ 68 لاکھ سے زیادہ, وہ دیے ہی کرپشن فری پاکستان کے لیے ہیں, اداروں کی مضبوطی کے لیے ہیں, اور فری اینڈ فیئر احتساب کے لیے دیے ہیں. اور اس میں بھی کیٹاگوریکلی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر کوئی حکومتی جماعت کا رکن بھی کرپشن میں ملوث پایا جائے گا اس کا بھی احتساب ہوگا. اور یہ ایک تاثر دینے کی جو کوشش کی جا رہی تھی اپوزیشن کی طرف سے, شاید کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوگی, بالکل ایسا نہیں ہے. قوم جانتی ہے, میڈیا
جانتا ہے کہ بہت سارے مقدمات ایسے ہیں جو عمران خان صاحب کے وزیر اعظم بننے سے پہلے کے درج کیے جا چکے ہیں. تو یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کرنا جی عمران خان صاحب کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں گے یا پک اینڈ چوز ہوگا, میں اس تاثر کی بھی نفی کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, بریک لے لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد جب آئیں گے تو ایاز وزیر صاحب سے میرا یہ سوال ہوگا کہ مائک پومپیو بھی جیسے آ رہے ہیں نیکسٹ ویک پاکستان, تو ان کی طرف سے اگر ایران پر اس لگائی جانے والی پابندی کے حق میں ووٹ دینے یا حمایت کا مطالبہ کیا گیا تو پاکستان کا ریاکشن اور موقف کیا ہونا چاہیے, کسی لچک کی گنجائش ہے یا نہیں؟ بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. ویلکم بیک. ایاز وزیر صاحب, جس طرح بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ کے لیے سوال چھوڑا تھا کہ اگر امریکہ کی طرف سے اس طرح کا کوئی مطالبہ سامنے آتا ہے جو پابندی لگانے جا رہا ہے وہ ایران پر, اس کو حمایت کرنے کا یا پھر ساتھ دینے کا یا اس کے حق میں ووٹ دینے کا, تو پاکستان کا اس کے اوپر کیا ریاکشن ہونا چاہیے؟ سر اس وقت کوئی لچک کی گنجائش ہے؟ دیکھیے, ایران کے اوپر امریکہ کا اس سے پہلے بھی پابندیاں لگانے کا ریکارڈ ہے. اب یہ نیوکلیئر ڈیل نہیں ہوا تھا, ایران کے اوپر سخت پابندیاں تھیں, لیکن پاکستان ایران کے ساتھ اپنے تعلقات برقرار رکھے ہوئے تھا, بلکہ آگے بھی بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے ان دنوں میں بھی ایران کے وزیر خارجہ 2 مرتبہ ہمارے پاس آئے. تو ہم ظاہر بات ہے دوسرے ملکوں کے ساتھ اپنے روابط رکھیں گے, لیکن ساتھ ساتھ امریکہ کی ناراضگی کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا. ابھی یہ جو پامپیو کا وزٹ ہے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایران اسپیسیفک ہے. میرا خیال ہے یہ زیادہ تر فوکس ہوگا افغانستان کے اوپر, کیونکہ افغانستان ہی ہمارے اور امریکہ کے تعلقات خرابی کی طرف لے جانے میں سمجھتا ہوں کلیدی کردار ادا کرتا ہے. ہمارے بائیلیٹرل تعلقات میں کئی جگہ ہیں جہاں پہ ہم امپروو کر سکتے ہیں, لیکن درمیان میں افغانستان کے اوپر جو ان کی ہم سے ناراضگی ہے وہ درمیان میں آڑے آ جاتا ہے. تو زیادہ فوکس تو میرا خیال ہے وہی ڈو مور والی بات ہوگی جو وہ کئی عرصوں سے کہہ رہے ہیں اور ابھی اس پہ زور ڈالیں گے. تو ایران کے بارے میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس طرح بات ہوگی. ٹھیک ہے ارشاد صاحب, اگر ہم اہم میٹنگز کی بات کر لیں, جس طرح سے عمران خان صاحب نے 8 گھنٹے کی GHQ میں ان کی سیٹنگ ہوئی, اہم معاملات زیر غور آئے, آرمی چیف نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. سر بڑا اچھا سائن ہے کہ سول ملٹری ایک پیج پر ہونے کی یقین دہانی سامنے آئی ہے. سر اگر ایسا ہوتا ہے تو برسوں پرانے اندرونی اور جو بیرونی معاملات ہیں ان کے حل ہونے کی اب امید جاگ اٹھی ہے. دیکھیے, جنرل میاں نواز شریف صاحب کے دور میں جو سول ملٹری تعلقات میں ایک ڈیڈ لاک کی کیفیت تھی, اور حقیقت یہ ہے کہ اس ڈیڈ لاک کی وجہ سے ریاست کی جو اتھارٹی تھی وہ ایروڈ ہو رہی تھی. کوئی ادارہ اپنی جگہ پہ کام ہی نہیں کر رہا تھا, ہر ادارہ منقسم تھا, قوم کے اندر ایک تقسیم تھی, میڈیا کے اندر ایک تقسیم تھی, اور ریاست جو تھا وہ ریاستی ادارے جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ اب ہمیں وزیر اعظم کی بات ماننی چاہیے, آرمی چیف کی طرف دیکھنا چاہیے, حکومت جو سویلین گورنمنٹ ہے اس کی طرف دیکھنا چاہیے, یا GHQ کی طرف دیکھنا چاہیے. یہ ایسی بدترین صورتحال تھی جس نے عراق کو تباہ کیا, جس میں شام کے اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں. اس حد تک ہم نہیں گئے, اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں جو ایسی صورتحال نہیں پیدا ہوئی, لیکن اس طرف کے حالات کی طرف ہمیں دھکیلا جا رہا تھا. اب صورتحال بالکل مختلف ہے کہ عمران خان صاحب اگر وہاں گئے, پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان پر کوئی ایسا بوجھ نہیں ہے کسی کوآپریٹو سیکنڈل کا, کسی پاناما لیکس کا, کسی چھانگا مانگا کا, کسی اور طرح کا کوئی یہ نہیں ہے جس کی وجہ سے فوج کی جو اعلیٰ قیادت ہے, جو ذہین بھی ہے, تجربہ کار بھی ہے, تعلیم یافتہ بھی ہے, کہ وہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم ایک ایسے شخص کو عزت تکریم کیوں دیں جس کا ماضی داغدار ہے یا جس پر کرپشن کے الزامات ہیں. یہ ایک چیز ہے جس ہمیں سمجھنی چاہیے ہمارے تجزیہ کاروں کو بھی. تو اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری خارجہ پالیسی, داخلہ پالیسی, دفاع کی پالیسی جو ہوگی وہ مشترکہ ہوگی, دونوں طرف سے مشاورت کے ساتھ ایک پالیسی وجود میں آئے گی. یہ محاذ آرائی نہیں ہوگی کہ جی ہر وقت وزیر اعظم کو یہ کھٹکا لگا ہوا ہو
کہ جناب والا میرے خلاف تو کوئی سازش ہو رہی ہے، اور دوسری طرف فوج کو ہر وقت یہ ہو کہ پتہ نہیں وزیر اعظم صاحب کل کیا گول کھلانے والے ہیں اپنے نو رتنوں کے ساتھ بیٹھ کر. تو اس کی وجہ سے دفاع کے شعبے میں، خارجہ پالیسی کے حوالے سے اور داخلی استحکام کے حوالے سے ہمیں ایک نئی اوپننگ مل رہی ہے. اور یہ 8 گھنٹے کی جو میٹنگ ہے اور جس طرح سے پھر ISPR نے وہ ویڈیو جاری کی ہے، وہ اس بات کا ثبوت ہے جو ہمارے جو سویلین حکمران ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ فوج نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہم سول بالادستی کو تسلیم کرتے ہیں. بالکل ہمیں کوئی ایسی ہیزیٹیشن نہیں ہے، لیکن آپ بھی ہمارے 70 سال کا جو تجربہ ہے خارجہ پالیسی کے حوالے سے، دفاع کے حوالے سے، داخلی امور کے حوالے سے ہمارے ایک تسلسل ہے پالیسیز کا، اس سے آپ بھی فائدہ اٹھائیں بجائے اس کے کہ ہمیں کوئی حریف سمجھیں. یہ ہمارے لیے بہتر ہو گیا. اکرام سہگل صاحب، جس طرح سے اب یقین دہانی کروائی گئی ہے آرمی چیف صاحب کی طرف سے کہ سول ملٹری جو ادارے ہیں وہ ایک پیج پر ہوں گے، سر تو پاکستان کو اگر دیکھا جائے تو اس وقت 2 معاملات پر اس اہم جسٹر کی ضرورت ہے. ایک مسئلہ کشمیر ہے اور افغانستان امن. سر یہ دونوں مسائل کے حل پر اب کچھ پیش رفت ممکن ہو سکے گی ان 5 سالہ دور حکومت میں؟ دیکھیے، عمران خان صاحب نے بڑی کلیئرلی پہلے اپنی جو انہوں نے میسج بھیجا مودی کو رپلائی میں، ان کی کنگریچولیٹری میسج پر، اس میں نے یہ کہا کہ آپ 1 قدم آگے آئیں گے تو ہم 2 قدم آگے آئیں گے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو نیچرلی ایک بہت بڑا میسج ہے. اور دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں لاسٹ فیو ویکس کے بعد ایکچولی جب عمران خان جب الیکشن ہو رہی تھی اور الیکشن کے دن وہاں پر تو آپ سمجھتے ہیں کہ انڈین میڈیا وینٹ ٹو ٹاؤن اگینسٹ عمران خان، اور ایسی باتیں کی جو آپ حیرانگی ہوگی، اور اتنا میں نے نہیں دیکھا کہ اتنی بیہودہ باتیں کی ایکچولی. لیکن اس کے بعد سے کوئی کافی ریٹرک جو ہے وہ ٹون ڈاؤن ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں، میں ایک بات کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. شاہزاد صاحب نے جو کہا بالکل بات نے ٹھیک کی ہے سول ملٹری ریلیشنز کے بارے، لیکن کب خراب ہوئی؟ دیکھیے، مودی صاحب نے کابل میں اور ماسکو میں یہ کہا کہ پاکستان ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے، ان کو آئسولیٹ کرنا چاہیے. کابل میں انہوں نے اسپیچ دی، اور اس کے بعد جب یہ جا رہے تھے وہاں پر دلی، تو راستے میں وہ ایک میرج کے لیے یہاں پر پرائیویٹ کے لیے لاہور میں رکے. بالکل. اور اس کے بعد یہ ڈان لیکس آیا، اور ایگزیکٹلی جو بات وہ کر رہے تھے کابل اور ماسکو میں وہ ڈان لیکس کے اندر تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوج یا کوئی بھی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ تو بیٹھ کے یہ نہیں رہے گا؟ عمران خان صاحب کی جو پالیسی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اگر نیشنل سیکورٹی پالیسی پر کامن منیمم پروگرام ایک آ جائے، اور اس کامن منیمم پروگرام، اس میں کوئی شک نہیں، ہماری کشمیر پہ پالیسی ایک ہے. ایوری بڈی سیز دا سیم تھنگ، آل دا پولیٹیکل پارٹیز. افغانستان میں تھوڑی سی ڈفرینس اوپینین ہے، لیکن وہ ایسی اوپینین ڈفرینس نہیں ہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ اسٹیبلٹی آئے افغانستان میں، اور وہاں فورن ٹروپس افغانستان سے چلے جائیں. لیکن ہمیں یہ دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے جس طرح ارشاد صاحب نے بھی کہا اور عثمان ڈار نے بھی کہا، ہمارا نیشنل انٹرسٹ کیا ہے. ہماری نیشنل انٹرسٹ کم فرسٹ، ہماری انسٹیٹیوشنس کم فرسٹ، انڈیویجولس کم آفٹر ورڈ. میں جو تھوڑا ڈرتا ہوں نا جی، میں صاف کر کے بات کرتا ہوں، عمران خان کی سنسیریٹی پرپز وغیرہ سے نہیں ڈرتا، موسٹ آف پیپل ڈرتا، کچھ مشیروں سے ڈرتا ہوں. کیونکہ جب جس گورنمنٹ میں بھی آتا ہے وہ گورنمنٹ نہیں کرتا ہے، اس کی جیسے نورتن آپ نے ارشاد صاحب نے کیا ہے، وہ نورتن جب شروع ہو جاتے ہیں نا، اپنی ایجنڈا شروع کر جاتے ہیں، پھر گورنمنٹ مشکل میں آتی ہے. اور ایبسلیوٹلی ان کی اپنی موٹیوز ہوتی ہیں، ان کی اپنی ایجنڈا ہوتی ہے which is not in keeping with the agenda of the leader. تو وہ اس وقت آپ کو پرابلمز آتی ہے اور آئیں گی. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں، اگر تھوڑا سا پولیٹیکل ہم سچویشن کو ڈسکس کر لیں. عثمان بزدار صاحب کی سر حمایت کی، انہوں نے جب میٹنگ ہوئی سینئر جرنلسٹ کے ساتھ خان صاحب کی، انہوں نے کہا دلیر آدمی ہے وہ. سر ڈی پی او رضوان کے گوندل کے معاملے پر کچھ ٹف ٹائم آ سکتا ہے سی ایم پنجاب پہ، کیونکہ پیر کو اب ہیئرنگ ہے اور کچھ سخت ریمارکس بھی آئے تھے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ معاملہ جو ہے سبجیکٹس ہے اور اس کے اوپر ہمیں زیادہ بھی بحث نہیں کرنی چاہیے. لیکن اس سے پہلے جو 2 بیانیاں آ چکے ہیں، ایک آئی جی صاحب کا بیانیہ ہے، اور آئی جی پولیس جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، انہوں نے جو بھی ایکشن لیا ہے ان کو ہٹایا ہے، وہ تمام تر رپورٹ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کر دیں گے. ان کا بیانیہ تھا جی انہوں نے ڈس انفارمیشن پھیلائی ہے، اور سینئرز کو انہوں نے جو رپورٹ کی وہ بالکل ہی حقائق سے مختلف تھی. دوسری طرف ڈی پی او صاحب کا بیانیہ جی مجھے بلایا جاتا ہے اور مجھے گھر بھیج دیا جاتا ہے آدھی رات کو. تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی آنے والے دنوں میں ہو جائے گا، ہم بھی چاہتے ہیں. لیکن
ایک بات دیکھیں جو خیبر پختونخوا میں بھی تاریخ ہے، 5 سال ہم وہاں رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف جو ہے کسی سطح پہ بھی پولیٹیکل انٹرفیرنس کسی بھی انسٹیٹیوشن میں نہیں چاہتی. ہم فوج کی بات کر رہے تھے، فوج میں بھی بالکل کسی قسم کی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہوگی، جیسے ماضی میں آپ نے دیکھا حکومتوں میں کہاں سے کہاں فیصلے کیے اور کن لوگوں کو سپر سیڈ کیا گیا. اسی طرح پولیس میں بھی ہم اس بات کے حق میں ہی نہیں ہیں، اور پاکستانیوں نے ہمیں اس کلچر کے خاتمے کے لیے ووٹ دیا ہے، اور ہم کس طرح اس کلچر کو پروموٹ کر سکتے ہیں، سپورٹ کر سکتے ہیں. تو مجھے خوشی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے چیف جسٹس صاحب نے ٹیک اپ کیا ہے اور وہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. تھوڑا وقت درکار ہے، ہماری نیت صاف ہے اور نیک نیتی کے ساتھ ہم پنجاب میں، ملک پاکستان میں اداروں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. اگر اس میں کہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے ان فرسٹ 100 ڈیز میں، تو اتنی گنجائش ہونی چاہیے کہ ہمیں اسے درست کرنے کا، درست سمت میں جانے کا موقع ملنا چاہیے. اور میں پاکستانی میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ لوگوں کا. آپ بڑی ایک پازیٹیو تنقید کر رہے ہیں. اگر جیسے میں نے آپ کو کہا ہماری نیت صاف ہے، ہم کام کرنے کی نیت سے بیٹھے ہیں، تو ہم اس کو پازیٹیو ہی لیں گے. اور آپ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں میڈیا والے، اور اس کی درستگی ہوگی. جہاں آپ لوگ نشاندہی کریں گے ہمارے کمزور فیصلوں کی، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف حکومت جو ہے اسے درستگی کی طرف لے کے جائے گی. ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک ہم واپس آئیں گے تو کنٹینیو کریں گے، ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ارشاد صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جس بھی سیاسی رہنما کے خلاف چاہے کوئی کیس بن جائے یا پھر ان کو کوئی سزا ہو جائے، وہ جیل چلے جائیں، بیمار بڑی جلدی ہو جاتے ہیں. سر پرویز مشرف ہوں، اسحاق ڈار ہوں، نواز شریف ہوں، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر ہوں، حنیف عباسی ہوں، انور مجید صاحب ہوں یا شرجیل میمن صاحب ہوں. یہ ہماری پرانی روایت ہے. ہمارے جتنے سیاستدان جو ہی وہ اقتدار سے محروم ہوتے ہیں، ان کو ایک تو اگر وہ جیل جائیں تو فوراً بیمار پڑ جاتے ہیں. بعض اوقات جینون بھی ہوتی ہے، مثلاً حنیف عباسی ہے، اس کا دل کا ہوا کسی وقت بھی تکلیف ہو سکتی ہے. لیکن یہ ایک روایت ہمارے ہاں قائم ہو چکی ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ میڈیا ہو یا عوام بھی ہوں، وہ بھی ایک ہمدردی کا جذبہ ہمارا، مجرم کے خلاف ہم جتنے ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہیں، قاتل سے ہمیں ہمدردی ہوتی ہے، مقتول کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. مقتول کا خاندان تباہ برباد ہو جائے، لیکن ہمیں ہوتا ہے قاتل کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یہ عجیب معاشرے کا ہے. بھئی اگر ایک شخص جیل چلا گیا ہے اور وہ کہتا ہے میں بیمار پڑ گیا ہوں، تو کیا اس ملک میں ڈاکٹروں کی کمی ہے جو یہ چیک کر سکے کہ وہ بیمار ہے بھی یا نہیں؟ ایک آدمی بیماری کا ڈھونگ رچاتا ہے، جب بورڈ بنتا ہے تو بورڈ میں وہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے، لیکن ہم شور مچا رہے ہوتے ہیں دیکھیں جو اس کو تکلیف ہو گئی ہے. اور پھر خوفزدہ حکومت اور حکومتی ادارے اتنے ہوتے ہیں کہ اس کو کچھ نہ ہو نہ جائے فوراً بھیج دو. اور پھر وہاں جو ہم نے یہاں لاہور میں کئی قیدیوں کو دیکھا ہے، خود جیل میں جا کے دیکھا ہے کہ وہ عشرت کدے بنے ہوتے ہیں. وہاں دنیا جہان کی غلط اور صحیح سہولتیں ان کو حاصل ہوتی ہیں، وہاں دربار لگے ہوتے ہیں. تو یہ ریاست کی ناکامی ہے، ریاستی اداروں کی ناکامی ہے. یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ ہی میرا خیال تھا کہ آپ شاید سوال کریں گی، میں سیگل صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. یہ کنٹروورسی چلی ہے ہیلی کاپٹر کے حوالے سے. یہ بھی اسی طرح کی کنٹروورسی ہے کہ حکومت کو دباؤ میں لانے کے لیے کہ جی جناب عمران خان صاحب جو ہیں ہیلی کاپٹر پر وزیر اعظم ہاؤس سے بنی گالہ سے وزیر اعظم ہاؤس کیوں گئے، براستہ روڈ سڑک وہ کیوں نہیں گئے. تو سیگل صاحب کیونکہ سیکورٹی کے معاملات کے بھی ایکسپرٹ ہیں اور ایویشن کے معاملات کو بھی سمجھتے ہیں، تو یہ ذرا ہمیں بتائیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، کس حد تک حق جانب ہے اپوزیشن جو اعتراض کر رہی ہے. جی سیگل صاحب. دیکھیے بہت قسمت سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں ہیلی کاپٹر پائلٹ رہا ہوں اور وی آئی پی پائلٹ رہا ہوں، اور ایٹ دا سیم ٹائم میری سیکورٹی کمپنی ہے تو مجھے کچھ سیکورٹی کے بارے میں کچھ پتہ ہے. سب سے پہلی بات میں یہ کرتا ہوں کہ جب آپ روڈ سے ٹریول کرتے ہیں سیکورٹی کے اوپر تو 2-3 باتیں آتی ہیں. ایک تو آتی ہے کہ سیکیور روڈ کتنا سیکیور ہے، اس کو کس طرح گارڈ کرنا ہے. تو اس کے لیے پھر آپ کو بہت سی پرسنل آپ کو وہاں پر کرنا پڑتا ہے کہ پرسنل آپ کو روڈ پر لگائیں. تو نیچرلی وہ نفری وغیرہ یہ وہ، اور آپ اگرچہ بنی گالہ کے روڈ پر کبھی گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر ٹھیک ٹھاک ایسے سیکیورٹی ہیزرڈز ہیں راستے میں جو آئی تھنک ایک وی وی آئی پی کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. صحیح. تو نیچرلی میں سمجھتا ہوں اگر آپ لگائیں وہاں پر تو کوئی کم سے کم 1200-1500 لوگ آپ کو لگانے پڑیں گے.
اور نیچرلی اس وقت آپ کو جب لگائیں گے تو آپ کو ٹریفک ہیزرڈ ہوگا، ٹریفک کی وہ ہوگی، لوگ ڈسلوکیٹ ہوں گے، پریشان ہوں گے وغیرہ، بہت سی اور باتیں آتی ہیں جو ایڈ کرتی ہیں. صحیح. نو آ جاتا ہے ہیلی کاپٹر کے اوپر. فرسٹ آف آل ایک لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہیلی کاپٹر میلوں سے نہیں ہوتا ہے، پر آور اس کی فلائنگ کاسٹ ہوتی ہے. فلائنگ کاسٹ اس طرح کیلکولیٹ ہوتی ہے کہ جی اس کی کاسٹ آف مشین آ جاتی ہے، کاسٹ آف مینٹیننس آتی ہے، فیول کاسٹ، پائلٹ کی کاسٹ، اس کی باقی بہت سی کاسٹ آف اسٹورنگ دا ہیلی کاپٹر ایٹ اے سرٹن پلیس، اس کی کاسٹ آف بولتے اس کی ہوورنگ چیکس ہوتی ہیں وغیرہ. نا اگر دیکھا جائے تو پرائم منسٹر ہاؤس سے اگرچہ آپ بنی کرا جائیں تو ایکچولی فلائنگ ٹائم تو 5 اور 6 منٹس ہے خالی، لیکن اگر آپ انجن ٹائم دیکھیں تو ایٹ لیسٹ وہ 20 منٹس ہوتا ہے، کیونکہ آپ انجن آن کرتے ہیں، انجن آف کرتے ہیں. تو فلائنگ کاسٹ آف دا ہیلی کاپٹر دیٹ دے آر یوزنگ ان دا پرائم منسٹر دس تھنگ وہ اباؤٹ $2,000 an hour ہے. تو اگر آپ 20 منٹ لگا لیں فلائنگ ٹائم پہ تو 20 منٹ آپ لگائیں تو $700 کا لگتا ہے آپ کو فلائنگ ٹائم اور $700 واپسی. مگر آپ کو یاد رکھیں کہ ہیلی کاپٹر ایک نہیں ہوتا ہے، VVIP کے لیے 2 ہیلی کاپٹرز ہوتے ہیں، بیک اپ اینڈ ڈیکوائے ایٹ دا سیم ٹائم، ایک روٹ نہیں فالو کرتے ہیں. تو آپ جب 2 روٹ فالو کرتے ہیں تو آپ سمجھے $2,800 آپ نے اسپینڈ کیا اور چلو 4 لاکھ 3.5 لاکھ روپے. لیکن جب آپ نے 1500 آدمی ڈپلوائے کیے تو یہ اب اگر آپ نے جا کے کاسٹ کیا ٹریفک کی ڈسلوکیشن، یہ تو 10-12 لاکھ ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان بیچارے ہوتے ہیں روڈ کے اوپر پھنسے ہوتے ہیں 3-3 4-4 گھنٹے کیونکہ ٹریفک. آئی تھنک اٹس بیٹر ٹو سینڈ دا مین ان ہیلی کاپٹر رادر دین دس تھنگ. اور اس پر کنٹروورسی کوئی نہیں ہونا چاہیے. کنٹروورسی اس ہوتی ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں VVIP کے لیے پرٹیکولرلی جہاں پر سیکیور اور جس طرح کے تھریٹس عمران خان صاحب کے پاس ہیں تو بڑا ضروری ہے کہ آپ ہیلی کاپٹر استعمال کریں. اٹ از فار مور اکنامیکل than to send him by road. اور یہ کنٹروورسی جو ہے اٹ از اے نان کنٹروورسی ایکچولی. ٹھیک ہے سر. ایک بات اور بھی بتا دیجئے کہ اگر یہ ہیلی کاپٹر تو خریدا گیا ہے، پائلٹ کی تنخواہ جا رہی ہے، سارے اخراجات تو ہو رہے ہیں، اگر یہ نہ بھی چلے تو پھر بھی خرچہ تو ہو رہا ہوگا نا، اور پھر اس کے رننگ کے لیے بھی ضروری ہوگا کہ بالکل جی. ہیلی کاپٹر جب کھڑا بھی ہوتا ہے تو کاسٹ ہوتی ہے نا اس کی. ہیلی کاپٹر تو کھڑا ہوتا ہے تو اس کے علاوہ ہیلی کاپٹر ہیز ٹو ڈو اباؤٹ 20-25 hours آف فلائنگ ہر مہینے. کچھ کام کریں نہ کریں ان آرڈر ٹو کیپ ہوورنگ چیکس ہوتی ہیں، اس کی نارمل فلائٹس ہوتی ہیں. نیچرلی انجن کو اس طرح یہ تو نہیں کھڑا کر کے موت بال تو نہیں کر سکتے کہ وہ تو کافی دشواری ہو جائے گا. اچھا ایاز صاحب، جس طرح سے اس تمام تر معاملے میں ایکسپینسز کو بادر کیا جا رہا ہے تو سر جو ملکی سیکیورٹی ہے اس کے صورتحال بھی تو سب کے سامنے ہے، اور جس طرح سے سہگل صاحب نے بالکل ایکوریٹ ڈیفائن کیا ہے ٹیکنیکل طریقے سے بھی، تو سر یہاں پر کوئی تنقید بنتی ہے اس معاملے پر جس طرح سے عوام اور میڈیا کی طرف سے اور مخالفین کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے تنقید کی جا رہی ہے اس معاملے پہ؟ دیکھیے میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ ہیلی کاپٹر ہی استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ ایک تو ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے، دوسرا ہم ایک اور فیکٹر کاؤنٹ نہیں کرتے کہ اگر وہ سڑک پہ ٹریول کر لیں تو جب سڑک بند کیے جاتے ہیں عام لوگوں کے لیے تو ان کا کتنا وقت ضائع ہو جاتا ہے. اور ان میں ہم نے پاسٹ میں دیکھا ہے کہ انفارچونیٹلی انسانی جانیں ضائع ہو گئی تھی. تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھے، وہ بھی بہت بڑی قیمت ہے. تو اگر بائی ایئر ٹریول کر لے تو عام لوگوں کو تکلیف نہیں ہوگی، ان کے لیے بھی آسانی ہوگی، عام لوگوں کے لیے بھی آسانی ہوگی. یہ بہت چھوٹی سی قیمت ہے جس میں ہم پھنس گئے ہیں کہ 4 لاکھ 3 لاکھ خرچہ اس پہ آ جاتا ہے. اگر باقی مدوں میں جو فضولیات پہ خرچے ہمارے ہوتے ہیں وہ اگر بند کیے جائیں، جن کا انہوں نے کچھ تو عملی مظاہرہ بھی کر لیا اور کچھ انشاءاللہ کریں گے، اگر وہ بچت کر لے تو یہ کوئی خرچہ نہیں ہے. میں ہر جگہ پہ اس کی سپورٹ میں بولوں گا کہ اگر عوام کی سہولت کے لیے ہو تو وہ بے شک ہمیں مہنگا پڑے، لیکن عوام کو سہولت پہنچا دے، عوام کو سڑکوں پہ کھڑا نہ کرے. اس گرمی میں، اس مصیبت میں ہم اور آپ سڑک پہ کھڑے ہو جائیں اور عمران خان صاحب سڑک پہ آتے جائیں یا کوئی بھی وزیر اعظم ہو تو ہم پتہ نہیں کیا کیا آل فول بول لیتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بھی بہتر ہے، ہمارے لیے بھی بہتر ہے، اور ملک کے سربراہ کے لیے اتنی چھوٹی سی بات میں
आवाम को उलझाना मैं समझता हूँ अच्छी बात नहीं है, हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक होगा। चाह रहा था मैं कुछ ऐड कर दूं, अगर इजाजत दे मुझे। जी सहगल साहब, आपकी जानिब आती हूँ, डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहें। आपको और कौम को यकीन दिलाता हूँ कि 100 डेज के बाद तमाम अखराजात के स्टैटिस्टिक्स पार्लियामेंट के सामने भी रख देंगे, कौम के सामने भी रख देंगे, माजी के वज़ीर आज़म के कितने अखराजात थे और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 100 डेज़ में कितने किए, और वो हुकूमती जो अमूर है वो भी निपटाएंगे, हुकूमती मशीनरी भी चलेगी, मुल्क तरक्की भी करेगा, सब कुछ होगा। तमाम स्टैटिस्टिक्स 100 डेज़ के बाद रख देंगे, और ये जो कंट्रोवर्सी है उनको लेके, हेलीकॉप्टर को लेके, दीगर चीज़ों को लेके, सब चीज़ें कौम और पार्लियामेंट के सामने होंगी। जी सहगल साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा था, मैं ऐड करना चाहता था कि जी हेलीकॉप्टर जब फ्लाई करता है उसकी एक लॉग बुक होती है, और लॉग बुक में हर चीज़ रिकॉर्ड होता है कि कितना फ्लाई किया, कौन पैसेंजर था, किस वास्ते गया, वगैरह वगैरह। तो आप अगर चाहे आप वापस माजी में जाए ना, तो आपको जो हेलीकॉप्टर पर चढ़ा और कहीं गया, जिस तरह ये डार साहब कह रहे हैं कि नथे गली अगरचे निहारी गई है, तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर क्या गई है, क्या नहीं गई है। और अगर चाहे जरदारी साहब कराची एयरपोर्ट से बिलावल हाउस तक वो बार बार ट्रैवल करते थे, और वो हेलीकॉप्टर से जाते थे, रोड से बिल्कुल ट्रैवल नहीं करते थे। डॉक्टर साहब यही कह रहे हैं कि 3 महीने के बाद ये जो रिकॉर्ड हुआ होगा, ये तमाम तर जो है पार्लियामेंट में भी रख दिया जाएगा, आवाम के सामने भी रख दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब ने एक और बड़ी अहम बात की है एहतसाब की। उन्होंने कहा है कि वो सबका होगा, इवन कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हो, अरकान हो। तो सर इसमें कितने चैलेंजेस होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि ऑलरेडी जब हम देख रहे थे कि जब लोग नॉमिनेट हुए, फिर जब लोग जीते, तो बहुत सारे नाम ऐसे आए कि जो नाबज़दा थे। देखिए, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, ये एक बड़ा मुश्किल फ़ैसला था इमरान खान साहब के लिए, और मुश्किल फ़ैसला है। एहतसाब के नाम पे बड़े वादे भी मुल्क पाकिस्तान में गुज़श्ता हुकूमतों में भी हुए, लेकिन अमली मुज़ाहरा ऐसा नज़र नहीं आया। इसमें नैब का बड़ा अहम रोल है, हुकूमत की तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि नैब को पहले तो उन केसेस में हाथ डालना चाहिए जो कि कंफर्म करप्शन के या मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। हम देखते हैं नैब में लोगों की तलबी होती है, लेकिन बाद ऐसा पता नहीं चलता कि उस केस के साथ या उस शख्स के साथ क्या हुआ। नैब को हाथ पक्का डालना चाहिए, और फिर बिल्कुल एहतसाब जो है वो किसी भी शख्स का किसी भी अदारे से ताल्लुक़ हो, चाहे वो सियासतदान है, ब्यूरोक्रेट है, कोई भी शख्स जिसने भी लूट मार की है, उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। मैं यकीन दिलाता हूँ कि किसी किस्म की हुकूमती इंटरफेरेंस नहीं होगी। माजी में जो कंप्रोमाइज़ होते रहे हैं, केसेस में मुकमका होता रहा है, गिव एंड टेक होता रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो गिव एंड टेक नहीं करेगी। अगर हमें किसी सतह पे भी नज़र आया लेजिस्लेशन में, कानून साजी में, एहतसाब में, अकाउंटेबिलिटी में नंबर गेम है, हम तादाद में कम है लेजिस्लेशन के लिए, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा अवाम में जाना पसंद करेगी, पाकिस्तानी अवाम पे छोड़ेंगे, फिर वो फैसला करेंगे। स्पीडी एहतसाब की भी बात हो रही है, बिल्कुल होनी चाहिए। स्पीडी एहतसाब के साथ साथ मैं समझता हूँ स्पीडी जस्टिस की भी तरफ जाना है, जुडिशल इस्लाहात भी करनी है। आज से पहले जो हो गया, जो केसेस हैं जो मौजूद हैं, उन्हें वहाँ रख के आज के दिन से आगे क्या होना है, एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को, आम पाकिस्तानी को स्पीडी जस्टिस कैसे मिलना है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एहतसाब तो होना चाहिए। देखिए, 3 चीजों से ये मुल्क पाकिस्तान आगे बढ़ना है। एक तो रिकवरी, जिसमें हाई होप्स इस सेंस में नहीं होनी चाहिए, इतनी मास्टरमाइंड के साथ करप्शन होती है, उसे पकड़ना आसान नहीं है। कर्जा जा से जान छुड़ानी है, तो फिर ये जो सादगी का मैसेज इमरान खान साहब ने दिया, लेट मी फिनिश इन 30 सेकंड, वो असल में उन पाकिस्तानियों के लिए भी है जो मुल्क में पैसा भेजना चाहते हैं। जब तक हम ये तासुर नहीं देंगे, हम टैक्स के पैसे की हिफाजत करेंगे, अफसरशाही खत्म करेंगे, लोग पैसा नहीं भेजेंगे। और दूसरा एक्सपोर्ट्स, ठीक है, इंडस्ट्री को मजबूत करना, एक्सपोर्ट बढ़ानी है। ठीक है जी, सहगल साहब कीजिएगा, फिर मुझे क्लोजिंग करनी। नहीं जी, मैं डार साहब यहाँ पर हैं, मैं इससे एडवांटेज लूंगा। डार साहब अगर कोई नौरतन है और वो चीज़ अनएथिकल करता है, इलीगल करता है, मॉरली इनकरेक्ट बात करता है, तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। मैं आपको CTV पर आपको आके देखूंगा कि आप क्या बात। ठीक हो गया सर, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब आपका भी, इकराम सहगल साहब आपका भी, याद वजीर साहब आपका भी, शाद अहमद आरिफ साहब प्रोग्राम में शिरकत के लिए। सुमैरा मिर्जा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।